अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तहलीली जायज़ा में आपके हाज़िर ख़िदमत है और आज इस सिलसिले की आखिरी कड़ी और छठा जलसा हमारा इस उन्वान से कि मरजा आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामाज़िल्लो ने कुमुल मुक़द्दसा अपने बैत शरफ़ में जो बयानात इरशाद फरमाए थे जमए मुबल्लिगीन और उमूमी मोमिनीन के दरमियान और ख़ुसूसन तबलीग़ दीन के उन्वान से उन्होंने जो गुज़ारिशात पेश किए उस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। और तबलीग़ दीन के उन्वान से सैयद अल-मरजा का जो फ़ैसला है वो यही है कि हर ख़ास व आम के ऊपर तबलीग़ दीन वाजिब ऐनी है। बज़ात ख़ुद इंसान मुकल्लफ़ है इस उन्वान से कि अवलन तो ख़ुद वो अपनी इस्लाह करे और दूसरी चीज़ जो है वो माशरे की इस्लाह करे, यानी अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर तबलीग इसको कहते हैं। जहाँ तक इंसान ख़ुद अपने ज़ात की बात है तो ये वाजिब ऐनी है कि इंसान अपने ज़ात की इस्लाह करे, लेकिन जहाँ तक बात है माशरे की इस्लाह की तो बज़ात ख़ुद ये अमर वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई आप जानते हैं कि वाजिब किफ़ाई वो अमर के जम मोमिनीन में से कोई एक शख्स उठे और उस अमल को अंजाम दे तो बाकी मोमिनीन के सर से भी ये चीज़ जो है वो साक़ित हो जाती है। यानी ये कहा जा सकता है कि इंसान मसलन अगर कोई एक शख्स एक मोमिन वो फौत हो जाता है तो उसकी जो तशई तदफीन और सारे उमूर है तदफीन के, तो वो एक इलाके में जब उसकी फौतगी होती है तो सारे के सारे मुस्लिमीन के ऊपर वाजिब है कि इसके लिए सारे काम अंजाम दे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक मोमिन खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि मैं जो है वो तदफीन और इसकी जो है कफन और दफन के जितनी भी उमूर है वो मैं अपने सर पे लेता हूँ, तो बाकी जितनी भी अहले इलाका के हैं उन सब से ये चीज़ जो है वो साक़ित हो जाती है। इल्म दीन की तरह जैसे इंसान इल्म दीन हासिल करता है, लेकिन सैयद अल-मरजा ने इस उन्वान से फरमाया कि ये वाजिब ऐनी है, वाजिब किफ़ाई से वाजिब ऐनी हो जाती है। चूँकि ये जो है चीज़ की जो है वो मनफ़ी उल किफ़ाया होना ज़रूरी है, यानी कोई शख्स जो है उस अमर को अंजाम दे और बात ख़त्म हो जाए। चूँकि तबलीग 1400 साल से कलाम रसूलुल्लाह में या कुरान में या अय्युहन्नास के इबारात मौजूद है, रसूलुल्लाह के फ़रमान में माशरन्नास हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा और गैर नहजुल बलागा में अय्युहन्नास के जो कि इंसानों से जो है वो मुखातिब अय्युहुल मुस्लिमून नहीं है बल्कि नास से जो है वो ख़िताब किया जा रहा है। और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसी तरीके से बाकी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कलाम में भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हकीकतन पूरी जो है बशरियत को ये पैगाम जाना चाहिए, यानी तालीमात इस्लामिया और कुरान मजीद और फ़रामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर और मारूफ़ रिवायत जो जिसमें फ़रमाया कि अगर लोग हमारे कलाम के हुस्न से महासिन कलाम जो हमारा है अगर उनसे लोगों को वाक़फ़ियत हो जाए तो यकीनन वो लोग जो है हमारी पैरवी करना शुरू कर देंगे। तो बाकी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का कलाम और कुरान मजीद, यानी ये कहा जा सकता है कि कुरान और इतरत के पैगाम को जिसको तालीमात इस्लामी हम कहेंगे, ये जो है पूरे बशरियत तक पहुँचाना है। और मर्ज आली कदर ने इस उन्वान से बहुत ही खूबसूरत तरीके से फरमाया, चूँकि मनफ़ी उल किफ़ाया नहीं हुई तो ज़ाहिर है कि हर शख्स के ऊपर ये अमर जो है वो वाजिब है। अलबत्ता इसमें एक ज़िम्मेदारी है कि हर आयरा गैरा ना उठे कि वो जाके तबलीग दीन शुरू कर दे। बेचारा ख़ुद जो है जब उसको इन चीज़ों में वो उसको ख़ुद अंदाज़ा नहीं है तो हो सकता है कि ये शख्स जो है वो सही तरीके से तबलीग ना कर सके या गलत तबलीग करे।
ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے عالم ہی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اگر عموم مومنین میں کوئی ایسا شخص ہے جو اہل مطالعہ ہے، صالحین کے ساتھ اس کی بیٹھک ہے، اور وہ جو ہے وہ صالحین کے کلام کو سن چکا ہے، دین کو سمجھ چکا ہے کسی حد تک، یعنی یہ کہا جائے کہ کسی حد تک جو ہے وہ سمجھا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے مکلف ہے کہ یہ شخص بھی دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ آج ہمارے ساتھ اس عنوان سے محو گفتگو رہیں گے، البتہ اگر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہو سکے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کانگو افریقہ سے، لیکن چونکہ کچھ مشاکل ہے، اس کی وجہ سے ہمارا رابطہ ابھی تک قائم نہیں ہو سکا۔ جب تک رابطہ قائم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ آج ابتدا میں جو ہے جو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا وہ اس عنوان سے ہے کہ تبلیغ دین کی کا کیا اجر و ثواب ہے، اور کیا تبلیغ دین کی اہمیت ہے۔ بہت مہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ اگر تشریف لے آئیں امید تو یہ گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ تبلیغ دین، اچھا مرجع علی قدر نے تبلیغ دین کی اہمیت کے حوالے سے جو واقعہ ہمارے سامنے رکھا مرزا شیرازی کے زمانے کا، حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد حسن حسینی الشیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ مرزا شیرازی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ وہی مرزا شیرازی جن نے برطانوی استعمار کے خلاف، برطانوی سامراج کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ تحریم تمباک کا فتویٰ، جس کو تحریم تمباکو یعنی تمباکو کو حرام کر دیا تھا، وہ فتویٰ جو جاری کیا تھا، جو بالکل واضح ہے بات۔ ان کے زمانے میں ایک شیخ تھا نجف اشرف میں، شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے درس میں شرکت فرماتے تھے۔ یہ شیخ بھی چونکہ ہم کلاسی تھے مرزا شیرازی کے، دونوں شرکت کرتے تھے۔ تو مرزا شیرازی سے جو علماء نے جس طریقے سے نقل کیا کہ یہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے یہ شیخ فاضل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال چونکہ میں اس کو مختصر کروں کہ انہوں نے جو ہے نجف اشرف کو صرف تبلیغ کی نیت سے چھوڑ کے دجل چلے گئے تھے۔ رابطہ ہمارا قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ، آئے ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں قبلہ چونکہ وقت جو ہے مختصر ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ جی، پہلا سوال قبلہ اس عنوان سے ہے کہ تبلیغ دین کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ سید المرجع نے اس عنوان سے جو ہے یہ نقطہ بیان فرمایا، آپ اس عنوان سے جو ہے شرح فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و عرض ادب پیش کرتے ہیں۔ علیکم السلام۔ بہرحال یہ ایام ماہ مبارک کے ایام ہے، اور اس حوالے سے حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے اپنے پیغام میں تبلیغ کی اہمیت کے عنوان سے اور تبلیغ کے مبلغ کے ثواب کے حوالے سے بہت ہی بہترین گفتگو کی ہے۔ اس حوالے سے پہلے ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کر دیں کہ امام نے فرمایا جی کہ جو لوگ بھی ہمارے جی غالباً چونکہ وہی انٹرنیٹ کا مسئلہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہے، تقریباً 15 منٹ استفادہ کر سکے سماحت استاد سے، اور انشاءاللہ العزیز اس گفتگو میں تو میں اس واقعے کی طرف جو ہے اس عنوان سے کہوں کہ وہ شیخ خود یعنی مرزا شیرازی جو ہے وہ اس عنوان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے حافظے کے اعتبار سے یا بہتر تھا یا کم۔ جی دوبارہ رابطہ بہرحال قائم ہو چکا ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ فرمائیں آپ۔ کوئی بھی انسان اگر کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو
نور علم سے منور کرتا ہے، علم سے آشنا کرتا ہے، اس کو جہالت کے اندھیرے سے نکالتا ہے۔ جی تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پروردگار عالم قیامت میں ایک ایسا تاج دے گا کہ جس کے نور سے، جس کی ضیاء سے، جس کی چمک سے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان لہذا اللہ۔ جو تبلیغ دین کی اہمیت ہے جی اس جہت سے بہت ہی یعنی اہم مسئلہ ہے کہ تبلیغ بہرحال ایک فریضہ ہے، جی اور اگرچہ یہ فریضہ واجب کفائی ہے، جی لیکن چونکہ منبع الکفایہ ابھی وہ کام نہیں ہو رہا ہے اور پیغام جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، جی لہٰذا اسے واجب عینی ہی سمجھنا چاہیے۔ لیکن بے شک، بہرحال ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، جی لہٰذا جی ہر انسان تبلیغ کرنے کی کوشش نہ کرے، جی بلکہ بالکل، وہی تبلیغ کرے کہ جس کے پاس رسالات الہی یعنی خدا کا پیغام واقعاً پہنچ چکا ہو اور خود اس نے جو ہے وہ پیغام حاصل کیا ہو جی تاکہ وہ دوسروں کو پہنچا سکے۔ بے شک، بہرحال اہمیت کے حوالے سے آیت اللہ العظمیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا اور جی مرحوم صاحب جواہر کے یہ داستان ذکر کی ہے کہ مرحوم صاحب جواہر نے اپنے کتاب کے مقدمے میں جی یہ داستان نقل کی ہے اور یہ گویا خواہش ظاہر کی ہے جی کہ مرحوم صاحب جواہر کے زمانے میں کوئی شاعر تھے، عربی زبان کے شاعر، جن کا نام محمد کاظم ازری لکھا ہے۔ جی انہوں نے کوئی قصیدہ کہا تھا کہ جس کو قصیدہ ازریہ کے نام سے جانا جاتا تھا، جی اور اس قصیدے میں انہوں نے شیعہ عقائد کو اپنے شعر میں بیان کیا تھا۔ جی لہذا وہ اشعار کے حوالے سے مرحوم صاحب جواہر کی، جنہوں نے شرائع الاسلام کے شرح کے طور پر یہ جواہر الکلام لکھی ہے، جی جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محقق ہلی علیہ رحمہ کی شرائع، جی جو فقہ کے اعتبار سے جامع کتاب لیکن مختصر ہے، جو ہے وہ تمام پر مشتمل تھی لیکن جو ہے وہ مختصر تھی۔ اس کو مرحوم صاحب جواہر نے شرح کیا، شرح بھی ایک اصطلاحی طریقے سے۔ صاحب جواہر سے پہلے جواہر الکلام سے پہلے اس قسم کی کتاب نظر میں نہیں آتی جس میں تمام ابواب کے اصطلاحی بحث پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی کتاب کی جو فقہ میں، اس کے بعد عروۃ الوثقی کے اوپر شرح آئیں اور مسلم اللہ تعالی نے شرح کی، آیت اللہ اشہادی رحمہ نے شرح کی ہے، اور کے اوپر جامع فقہ کتابیں کافی آگے بات، لیکن پہلی کتاب جو یہ پہلا دورہ فقہ جو مکمل وجود میں آیا اور جس کو مرحوم محمد حسن نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم صاحب جواہر کے نام جو مشہور ہے، انہوں نے شرح کیا، لکھا۔ یہ ایک ایسی عظیم کتاب لکھنے والی شخصیت، وہ تمنا جی غالباً مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ رابطہ کر سکے قبلہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز اس جی بسم اللہ یعنی جی قبلہ بسم اللہ۔ لہذا مرحوم صاحب جواہر نے یعنی تمام اپنی اس زحمت کے مقابلے میں اس قصیدے کو ترجیح دیا کہ جو محمد کاظم ازری نے لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہرحال اس جہت سے بھی انسان کو توجہ رکھنا چاہیے کہ پیغام ایک ہی ہے، لیکن پیغام کا پہنچنا مخاطب تک اس کا جو راستہ ہوتا ہے، شعر میں ایسی جاذبیت پائی جاتی ہے اور شعر میں ایک ایسی کشش پائی جاتی ہے جو بہرحال عام کلام میں نہیں پائی جاتی، نثر میں وہ جاذبیت اور کشش نہیں پائی جاتی جو شعر میں پائی جاتی ہے۔ کہ اس حوالے سے بہرحال اگر شعر کی ہم اہمیت کو ذکر کریں کہ مثلا ہندوستان کے انقلاب میں ایک طرف تمام مجاہدین کی کوششیں اور ایک طرف مرحوم علامہ اقبال کا وہ ترانہ ہے کہ جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ شعر نے لوگوں کے اندر وہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیا کہ شاید مثلا بہت ساری تقریر، بہت ساری تبلیغ، بہت ساری جس کو کہا جائے وہ باتیں وہ اثر نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ لہذا
شعر کی طرف، اور خاص کر بہرحال اچھے شعر جو ہوتے ہیں وہ ایک مکمل ایک جامع پیغام رکھتے ہیں، باوجود اس کے مثلاً ایک مصرے میں یا ایک شعر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً امام حسین علیہ السلام کی حقانیت، امام حسین علیہ السلام کا قیام، امام حسین علیہ السلام کا ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ ساری چیزیں کتنا ہم تاریخ میں بیان کرتے رہتے ہیں، مجالس میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک شاعر مثلاً اگر اسی چیز کو بیان کرتا ہے ہمارے دل پہ وہ جلدی اثر کرتا ہے۔ مثلاً کراچی کے ایک بزرگ شاعر خدا غریق رحمت کا وحید الحسن اعظمی وہ کہتے ہیں بشکو سے باتیں سے جاری ہے نہ تب یزید سے موقعان ہے حسن۔ یہ ایک شعر جو ہے یہ پیغام اتنی آسانی سے نہ پہنچا سکیں۔ یا مثلاً بہت بہرحال شاعروں کی مثالیں بہت زیادہ، افتخار عارف صاحب ابھی زندہ ہیں پاکستان کے شاعر، اور انہوں نے کافی اچھے اشعار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ کربلا کا ایک ایسا پیغام ہے کہ جو شاید ہزار تقریر اور تحریر میں پیش نہ کیا جا سکے، جو انہوں نے ایک شعر میں پیش کر دیا۔ لہٰذا وہ جو پیغام کا مخاطب تک پہنچنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ شعر میں بہت زیادہ جاذبیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے مرحوم صاحب جواہر نے گویا اس بات کا اعتراف کیا، لیکن بہرحال اس بات کو یعنی زیادہ مبالغہ آرائی نہ کرے انسان کہ شعر فہمی خود اپنی جگہ پر ایک ہنر ہے۔ شاعر کا بیان کر دینا وہ ایک الگ ایک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن بیان کے بعد ہو سکتا ہے کہ مثلاً انسان جو ہے وہ شعر اس طریقے سے پہچان ہی نہ سکے، اس طریقے سے اس کو اندازہ نہ ہو کہ شعر کی اہمیت کیا ہے۔ لہٰذا اگر مخاطب حسن سماعت رکھتا ہے اور اچھی گویا اس کی سماعت ہے اور سمجھنے کی قابلیت پائی جاتی ہے تو شعر بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ لہٰذا مثلاً وہ باتیں کہ جو عقائد کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے ایک شعر میں کہی گئی ہوں گی، وہ زیادہ مثلاً جوانوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور خاص کر جوانوں کا لگاؤ بھی اشعار سے زیادہ ہوتا ہے نثر کے مقابلے میں۔ جی بے شک قبلہ، بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ اس ایک سوال اس عنوان سے مزید میں کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ کا ٹائم ہے، اور سوال اس عنوان سے ہیں کہ خود تبلیغ کے دوران مبلغ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان سے بھی جو ہے اگر کچھ وضاحت آپ فرمائیں مختصراً۔ تبلیغ کے حوالے سے جو مبلغین کی ذمہ داری ہے، اگر ایک جملے میں ہم یہ بیان کریں کہ اصل ذمہ داری تو یہی ہے کہ انسان پیغام کو مخاطب تک پہنچا دے، دین کے پیغام کو مخاطب تک پہنچا دینا، کہ جس کو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ احزاب کی 39 نمبر کی آیت میں بیان کیا گیا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ مرجع علی نے اس بات کی طرف جو تاکید کی کہ مثلاً مبلغ ایسا ہونا چاہیے کہ خود اپنی باتوں کے اوپر عمل کرے، یہ بہرحال ایک دوسرا مرحلہ ہے، لیکن پہلا مرحلہ جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ کہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ انسان خود اس کے پاس پیغام تو ہونا چاہیے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو خدا کے پیغام کو اگر ہم حاصل نہیں کریں گے پہنچا نہیں سکتے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں اس پیغام کو حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا، علم دین کو سمجھنا، مسائل کو درک کرنا، اس کو سمجھنا، یہ ذمہ داری ہے۔ جب انسان یہ ذمہ داری کسی حد تک پورا کر لے تو پھر انسان تبلیغ کے لیے قدم بڑھائے اور پیغام کو ایک مکمل طور سے انسان پہنچائے۔ لہذا اگر انسان جو ہے مطمئن نہیں ہے کہ کوئی پیغام ہم نے درک کیا یا نہیں کیا، دوسرے کو نہیں بیان کرے۔ بہت ساری مشکلیں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان خود نہیں سمجھ سکتا اور دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور یہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ بے شک قبلہ، لہذا پہلے مرحلے میں انسان جی قبلہ مکمل کرے کلام کو، بسم اللہ۔ جی، پہلے مرحلے میں مبلغ کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا فریضہ یہ ہے کہ پیغام کو مکمل طریقے سے حاصل کرے اور اس کے بعد پھر خود اس کے اوپر عمل کرے۔ لہٰذا اس حوالے سے ایک اور نقطے کی طرف ہم اشارہ کر دے رہے ہیں کہ بہرحال چونکہ گفتگو ایک
مبلغین کے عنوان سے تھی، اور مبلغ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یہی جو افراد ماہ مبارک رمضان و محرم میں دیگر علاقوں میں جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، روحانی حضرات، اس حوالے سے چونکہ یہ عنوان تھا لہٰذا بہرحال حوضے اور اس تبلیغ کا ذکر کیا مرجع علی قدر نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی دین ہم نے سیکھا ہے ہم اس کی تبلیغ اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو عمل سے کر ہی سکتے ہیں. لہذا اگر ہم صحیح سیکھ کر صحیح عمل بھی کر رہے ہیں تو گویا ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ پیغام دوسروں تک پہنچ رہا ہے. اور تبلیغ کا عملی طریقہ جو ہے، یعنی عمل کے ذریعے جو تبلیغ ہوتی، اس سے بہتر اور کوئی تبلیغ ہو بھی نہیں سکتی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف اگر دعوت دینا ہے تو زبان بند رکھو. زبان انسان بند رکھے، انسان کا عمل اور کردار جو ہے وہ خود بخود ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک تبلیغ ہے مخاطب کے لیے. لہذا اگر ایک انسان اپنے کردار کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور دین کے اوپر عمل کر رہا ہے تو لوگ دیکھنے کے بعد اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں علم دین ایک مفید چیز ہے، دین ایک مفید چیز ہے، اس شخص نے حاصل کیا ہے، یہ کتنا مہذب اور منظم ہے. اگر ہم بھی دین وہ حاصل کر لیں گے تو اسی طریقے سے مہذب اور منظم بن جائیں گے. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت لی جائے، لیکن ظاہر ہے وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ کسی اور پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. قبلہ فی الحال آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی. اور تک آپ نے جو ہے وہ گفتگو سماعت فرمائی. چونکہ وقت جو ہے وہ بھی ہمارا بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.